صل على محمد برائے خوشنودی والدانا بابا بلند سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسیدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوت النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے کہ جو خلق کے ساتھ بھی ہو، خلق سے قبل بھی ہو اور خلق کے بعد. مومنات، موضوع کلام ہے حجت اللہ، اور حجت کی تعریف بیان کرتی ہے. مقامی حجت کو سمجھتے ہوئے حجت اصل اجل اللہ فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جو وقت کی اہم ضرورت. قرآن کا 12واں سورہ سورہ مائدہ ارشاد پاک پروردگار ہو رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ لوگوں وسیلہ تلاش، بغیر وسیلے کی خدا تک رسائی ممکن. تو دیکھیے، خالق ہے بلند اور مخلوق ہے خالق، اور انہیں مربوط کرتا ہے وسیلہ. گویا اللہ اور مخلوق کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں نور حجت جلوہ کہ اللہ کے فیوض مخلوق تک پہنچا. مگر مرحلہ فکر یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم وہ کہ جو شہرت سے بھی زیادہ. معلوم ہوا کہ اللہ اور حجت اللہ دونوں مخلوق کی شہرت سے بھی زیادہ قرب ہیں، قریب ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ سورہ ملک میں حجت کی تعریف کیا ہے. مومنات، سورہ ملک میں حجت کی تعریف یہ کی گئی ہے. خدا کہہ رہا ہے جو موت و حیات کے ساتھ اور جو ملک الموت
का भी हुक्मरान हो वही। वारिस मिंबर सलोनी मौलाए कायनात मोहम्मद एक मरतबा अपनी लिसानी सादका से उसकी तौसीफ फरमान। हारिस खानदानी का मशहूर वाकया है। एक दिन ताजदारी नजफ मौलाए कायनात मिंबर पर जलवा अफरोज थे कि निगाही इमामत हारिस खानदानी। मेरे मौला ने मुस्कुरा कर पूछा, हारिस क्या हाल है? चेहरे की रंगत सर्द थी। हारिस ने कहा, मुझे उनके नाम मौलाए कायनात आपके खुतबात में मौत का जिक्र बार बार आता। अब दिल घबरा हमा वक्त मौत का खौफ ताज देता। फरमाया, जब बात हारिस हमारे मुझे धो के डरते हो, अर्ज किया आका आपने ही तो डराया। फरमाया, अच्छा अगर हम सरहाने मौजूद हो तो क्या तब भी मौत से डरोगे? अर्ज किया आका अगर आप सरहाने मौजूद हो तो मौत का डर कैसा, मगर आप तो बहुत मसरूफ रहते हैं, कभी अमूरे हुकूमत, कभी सफीन और नहरवान की जंगे। सरकार ने मुस्कुरा कर हारिस से फरमाया, हारिस तुमने अभी तक हमें जाना ही तो नहीं, हारिस तुमने अभी तक हमें समझा ही तो नहीं। जब भी कोई मरता है हम सरहाने मौजूद होते, हम सराहने मौजूद होते हैं, चाहे मोमिन हो या मुनाफिक। जब तक मैं हुक्म न दूं इजराइल की जरूरत नहीं कि रूह कब्ज़ अर्ज़ुल मौत से बहस करने वाले क्या कहते हैं कि कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के तो किसने कब्र कहाँ मरना। क्या कहना मेरे मुश्किल कुशा मौला अली इब्ने अबी तालिब का हुज्जत अव्वल का कि जो हर मुकाम पर हर मरने वाले के सरहाने बैठ कर इजराइल को मौत कहता था। क्या इन्हें इतना इल्म नहीं कि किसने कब्र कहाँ मरना? याद रखिएगा कि जो जात बैठ वक्त करोड़ों मुकामात पर हर मरने वाले के सरहाने बैठकर इजराइल को मौत के अहकामात सादिर न करे वो हुज्जत ही नहीं। खालिक की कसम कल्ब का निगरान यही है, ईमान की है बात तो ईमान यही है, जिसने मलिकुल मौत पे भी हुक्म चलाए और हाँ कुल की हुकूमत का सुल्तान यही है। मोहम्मद मोहम्मद हुज्जत माल कल्ब की हुज्जत होती वही है कि जो कल्ब के साथ साथ इंसानी हुज्जत को समझना आसान काम है। गैरकानी हुज्जत रखना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये तो वो है कि जो एक वक्त में 40 मुकामात पर जाकर वापस पता जाता। मालूम है ना कि मस्जिद नबवी में माह रमजान की नमाज सुबह के बाद शख्स ने ताजदार नजफ की बारगाह में आका जिस गुलाम को एजाज बख्शी और रोजा मेरे साथ पर मुझको शक्ति मेहरबानी अता होगा। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया, जरूर आऊंगा। यही बात दीगरे 40 अशखास से वादा किया। अल्लाह की हुज्जत अव्वल ने वादा कौन कर रहा है? अल्लाह की लिसाने नाज़िका वादा कर रहा है। और कुरान साबित ने याद दहानी कराई के वादे के बारे में भी सवाल। बस रोज़े अफ्तार हुई, मस्जिद में पहुंचे, सहाबी ने बड़े फख्र से कहा, अमीर कौनैन कैसे बनना नमाज? आज कुछ हकीर की दावत कबूल फरमाई और मुझको शर्त मेजबानी बख्शा। दूसरे ने कहा, देखो मस्जिद में झूठ बोलना कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता, सरकार ने तो मुझे शर्फ बख्शा है। बस लुत्फ ये कि जिसे भी हुक्म बताते मनसब बनाते वो खुद फरीज बनकर जाता कि नहीं तुम गलत कहते हो, सरकार ने तो हमें शर्फ बख्शा है। हुज्जत अव्वल अली इब्ने अबी तालिब तो हमारे साथ थे। बस एक मरतबा मस्जिद में अचानक जनाब अबू ज़र ग़फ़ारी तशरीफ लाए। तमाम लोगों ने बढ़कर रख की। भाई देखो अब जो शख्सियत आई है उसके बारे में इरशाद रसूल है, ज़ेर आसमान अबू ज़र जैसा कोई सच्चा है। बस यही फैसला करवाएंगे। जनाब अबू ज़र मुज़फ़्फ़र की बातें सुनी तो हम मुझे सच्चा समझते होता करना सच्चा समझते तो आपसे क्यों फैसला कराते? बस एक मरतबा मुस्कुरा कर जनाब अबू ज़र ने कहा कि भाई तुम सब गलत कहते हो, मौलाए कायनात ने तो मुझे शर्फ बख्शा।
مسجد میں تعجب کی آوازیں بلند ہوئی ہیں کہ اچانک جناب سلمان فارسی مسجد میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے بڑھ کر عرض کی، معاملہ تو بڑا گرما گرم ہے سلمان، ذرا فیصلہ کر کے بتلا دیں، کل شام علی کہاں تھے؟ سلمان نے سب کی باتیں سنی، جانتے تھے نا مظہر لجائی مولا کو، مسکرا کر کہا، لیکن اگر میں بھی آپ سب کی طرح یہ کہنا شروع کر دوں تو کیا یقین کرو گے؟ یہ 7 دن اکبر ضرور کرے گا۔ ایسا لگا کر کہا، چلو جی یہ ہمارے قریب ہوں گے۔ بات طے ہوئی، تاجدار انبیاء کے حضور بات کو لے کر چلتے ہیں سرکار رسالت معاف کے سامنے 40 فریق اپنے اپنے دلائل دینے لگے۔ ایک مرتبہ سرکار رسول نے مسکرا کر کہا، بھائی تم سب سچے ہو، مگر کل میرے بھائی میرے وصی علی ابن ابی طالب نے تو افطار میرے ساتھ کیا۔ سننا تھا، مسجد میں تعجب کی آوازیں بلند ہوئی، ہر شخص حیران، ہر شخص پریشان، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اچانک لوگوں کا شور سن کر حسنین علیہ السلام گھر سے مسجد میں تشریف لائے۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے معاملہ بتلایا۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے عرض کی، لیکن کل شام تو بابا جان گھر پر ہی رہے، افطار بھی گھر پہ ہوا۔ ایک مرتبہ تمام لوگ حیران ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں، حیرت زدہ ہو کر رسول سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ بس اللہ سے پوچھ کر بتلائیں کل شام علی کہاں تھے؟ ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب سچے ہو، مگر کل افطار تو عرش پہ ہوا، کل افطار تو عرش پر ہوا، تو یاد رکھیے جو مظہر العجائب ہونا اس کے لیے کوئی چیز عجیب نہیں رہ جاتی، یہ تو ایک مظاہرہ تھا کہ ثابت ہو جائے۔ الحجت مال قائل ضرور پڑھیے اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو یہ تو ایک مظاہرہ تھا کہ ثابت ہو جائے۔ الحجت مال قل، کہ حجت ہوتی وہی ہے جو قلب کے قبل بھی، قلب کے ساتھ بھی اور قلب کے بعد بھی۔ اور امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد محمد، کہ اگر زمین ایک سیکنڈ کی وجود حجت سے خالی ہو جائے تو زمین اپنی ساکنوں کو نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ عرفانی حجت نہ رکھتے ہیں، لیکن حجت اللہ تو سب کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، پہچانتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ پوری کائنات جسم ہے تو جملہ انبیاء روح ہیں، اور اگر جملہ انبیاء جسم ہیں تو 14 معصومین روح ہیں، اور اگر 14 معصومین روح ہیں تو حجت آخر عصر جل اللہ پر اجا روح رواں ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو حج اللہ کے بھی حج اللہ کے بھی حجت اللہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دور غیبت کے مومنین فخر کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ مومنات سرتاج جی انبیاء نے فرما دیا کہ میری امت کے جملہ اعمال میں سے افضل عمل میرے آخری ورژن حجت اصل کا انتظار ہے، اور اس انتظار کے بارے میں اربوں کا ایک قول ہے کہ الانتظار اشد من الموت، کہ اگر یہ انتظار امام حجت موت سے زیادہ شدید ہے تو انتظار ہے ورنہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ شخص ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص پورا ایک روز انتظار امام سے پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا ایک اشرا انتظار امام سے غافل ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ہمارے مذہب سے بھی خارج ہے، اور جو شخص پورا ایک مہینہ انتظار امام سے غافل ہے پھر اگر وہ مر جائے تو نام فرماتے ہیں اس ملعون کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو، وہ مسلمانوں کے قبرستان کے قابل ہی نہیں۔ یعنی اتنا اہم فریضہ ہے یہ انتظار کہ جس کے سامنے ہماری تمام جملہ عبادات و فرائض سب
یاد رکھیے ہماری تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات سب ایک طرف اور انتظار امام ایک طرف، کیونکہ ہم نے اگر تمام عبادات انجام دی اور انتظار امام حجت نہ کیا تو شاید کوئی عبادت انجام نہ سرتاج انبیاء کہہ رہے ہیں نا کہ تمام عبادتوں سے افضل ہے امام حجت عصر کا انتظار کرنا. اللہم صلی علی محمد محمد. سوال یہ ہے کہ اگر انتظار امام اتنا اہم فریضہ ہے تو پھر اس فریضے کو ادا کرنے والے کا کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ؟ تو بس یہ سوال ابو بصیر نے اپنے وقت کے امام زمانہ صادق علی محمد کی بارگاہ میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر تو نے بہترین سوال کیا، کیونکہ اس سوال کا جواب مومنین کے قلوب میں انتظار امام کو سہتا. ابو بصیر غور سے سنو، جو ظہور فروج حجت امام حسن کا منتظر ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں موجود، اور ایسا ہے کہ جیسے تاجدار انبیاء کے سامنے خیبر خندق اور بدر و احد میں جہاد بالسیف کر رہا. وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر موت بھی آ جائے تو اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ افضل الشہداء، کیونکہ انتظار امام میں جان دینے والا ہرگز مردہ نہیں ہو سکتا، وہ شہداء سے بھی افضل ہے. اور شہداء کے لیے قرآن میں ملتا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ رزق احسن پاتے. تو آپ نے دیکھا کتنا مرتبہ، کتنا مقام و عزت ہے انتظار امام عصر کو اپنے دل میں رکھنے کا اور اپنے دل میں رکھ کے اس دنیا کو. اور کیوں نہ ہو کہ امام حجت کو، ان کی معرفت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ بشریت ان کے عرفان کی متحمل ہرگز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ تو انوار حجت وہ ہیں کہ جو نور 14 کے واحد ہیں، نور 14 کے واحد ہیں. اور ان انوار کی عظمت کے کیا کہنے کہ بشریت کو کس طرح سے سمجھے گی، ان کے عرفان کی کس طرح سے متحمل ہوگی، کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی ولادت بھی عام ہیومن پروسیس کے تحت، اس طرح ہماری عقلوں سے مابرہ ہیں. یہ تو وہ نورانی پیکر ہیں کہ جن کی ولادت بھی عام ہیومن پروسیس کے تحت نہیں ہوتی. کہ ہم زمانے والے کس طرح سے ان کی معرفت کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح سے ان کے عرفان کو جان سکتے ہیں، جب امام موسی کاظم علیہ السلام صلی علی محمد محمد. اے لوگوں ہماری ولادت پر اپنے مغزوں کو مت کھپاؤ، کیونکہ ہماری ولادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہماری والدہ محو نماز ہوتی ہیں اور دائیں طرف ہم اللہ کی حجت نازل، ہم اللہ کی حجت نازل ہو جاتے ہیں. تو ذہنوں میں رکھیے گا عرفانی حجت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جو اپنے دنیا میں آنے سے پہلے بھی انبیاء کو نمازیں پڑھا کر اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس انداز میں نہیں آتے بلکہ اس انداز سے آتے ہیں کہ ان کی والدہ محو نماز ہوتی ہیں اور وہ دائیں طرف اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. محمد محمد. اور چونکہ امام حجت رضی اللہ تعالیٰ پہ گفتگو ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کی ولادت کا احوال بیان کر کے چلوں کہ جن کی دنیا میں آمد بھی کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی، بلکہ جن کی دنیا میں آمد نزول قرآن کی. کیا کہنا کہ جناب حکیمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں میرے امام حجت کی ولادت کی آغاز کے متعلق کہ 14 شعبان کا روز تھا. خاندان تفسیر کا دستور تھا کہ سارا سال روزے جمعرات کا دن 255 ہجری. بیوی کہتی ہیں کہ جب شام ہونے لگی سورج نے محراب مغرب میں رخ کیا تو میں نے بڑھ کر اپنے امام بیٹے حسن عسکری سے جانے کی اجازت چاہی. میرے امام بیٹے نے مسکرا کر کہا پوری اماں جی چاہتا ہے آج افطار ہمارے گھر میں. بیوی کہتی ہے میں نے کہا بیٹا چہرے پہ مسرت کے افطار ہے اور افطار کی دعوت کچھ مانے خیز لگ رہی ہے. فرمایا ہاں پھوپھی اماں وجہ ہے
آج دنیا میں اس سے آنا ہے جو نور ذوالجلال ہے، مرکز سرکار اعمال، ذاتیت کا خصال ہے، انبیاء کا لجپال ہے، محمد کا صلہ زوال ہے، رضی اللہ عنہ۔ جناب حکیمہ خاتون کے چہرے کی مسرت شفق میں لالا زاریاں کچھ توقف کے بعد کی دیکھا، کائنات میں جب نزول نور حق ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آثار تو ضرور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو ذرہ برابر بھی آثار نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر فرمایا، پھوپھی اماں بجا ہے، آثار ہوتے ہیں مگر بشریت سے ماورا ہوتے ہیں، کبھی قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر جاتے ہیں، کبھی آتش کدے سرد ہو کر اعلان کرتے ہیں، کبھی معمول گواہر ابل دیتے ہیں، آج بھی آثار ہیں آنے کے لیکن بشریت سے ماورا ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے وہ رات قصر حرم امامت میں گزاری، صبح کاذب نے سب سے جلد سے نماز تہجد کا وقت بتایا، بی بی نے نماز تہجد ادا کی، ساتھ ام القائم رضی اللہ عنہ نے نماز تہجد ادا کی۔ اس کے بعد ملکہ یونان نے جناب نرجس خاتون علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد محمد بستر استراحت کو زینت بخشی۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہیں کہ میں اپنے امام بیٹے کے گزرے میں گئی اور کہا بیٹا صبح ہونے کو قریب ہے مگر ابھی تک مجھے کچھ آثار نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ امام بیٹے نے مسکرا کر فرمایا، پھوپھی اماں ذرا طلوع فجر کو ہونے دے، میرے بیٹے کا ایک نام ہے الفجر۔ جب بی بی کہتی ہیں طلوع فجر کا وقت ہوا، ام القائم رضی اللہ عنہ نے نماز صبح ادا کی کہ اچانک مزاج گرامی میں گرانی لگی، گویا صبح صادق نے قول امامت کی صداقت کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ کتابوں میں ہے نا کہ جب تاجدار انبیاء پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو جب احتیاط ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جسم پہ کپ کپی دوڑ جاتی تھی، پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے، ہلکی ہلکی گنودی تاری ہو جاتی تھی، بس یہی کیفیت سید کونین کی بہو کی بھی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن نازل ہو رہا۔ بس بی بی کہتی ہیں میں نے بہو کو سینے سے لگایا، سورہ الحمد کی تلاوت کرنی شروع کی، دائیں حجرے سے آواز آئی اماں محترمہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا شروع کیجیے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی شروع کی کہ اچانک ملکہ کونین اور ملکہ ثقلین کے مابین ایک حجاب آ گیا، ایک پردہ درمیان میں حائل ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے مجھے بہو نظر نہیں آ رہی تھی، میں دوڑ کے اپنے امام بیٹے کے حجرے میں گئی اور کہا بیٹا مجھے بہو نظر نہیں آ رہی، ایک پردہ درمیان میں حائل ہو گیا، ایک حجاب آ گیا۔ امام نے مسکرا کر کہا پھوپھی اماں پردے والا ہمیشہ سلامت رہے، اب پردے سے باہر آ چکا ہے۔ میں دوڑ کے گزرے میں گئی، جا کے کیا دیکھتی ہوں بہو محو نماز ہے اور سجدے میں سر، اور دائیں طرف اللہ کی حجت بالغہ سجدے میں رکھتے ہوئے، سجدے میں سر رکھے ہوئے اور مشت شہادت آسمان کی طرف بلند ہے، ایسا نور ساتا ہے جلوے نور کیا تیرا ہو جائے۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے قریب جا کے دیکھا کمسن شہزادے کا سجدے میں سر ہے اور آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ بس ایک مرتبہ فردن تمام ائمہ کے نام لیے اپنی ولادت کے وقت حجت آخرت رضی اللہ عنہ ہوئی۔ بس اس کے بعد بی بی کہتی ہیں میں نے شہزادے کو بڑھ کر اٹھایا، دائیں حجرے سے آواز آئی اماں محترمہ میرے لال کو میرے قریب لے کر آئیے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے امام کو لیا، امام وقت کی گود میں لے دیا، نور علی نور کی تصویر کھنچ گئی، ملکوت السما نے گوشتوں سے ڈھانپا، ہجوم ملکوت میں کی وجہ سے کوئی بھی ملک مکمل سراغا نہ دیکھ سکا وقت ولادت امام حجت الاسلام۔ اتنا رش تھا ملائکہ کا زیارت امام حجت کے لیے آسمان پر کہ کوئی بھی میرے امام کا مکمل سراغا نہ دیکھ سکا۔ کسی نے فقط ہاتھ دیکھے، کسی نے فقط آنکھیں دیکھی، کسی نے فقط پہلو دیکھا۔ کیا کہنا جس نے ہاتھ دیکھے امام کے
کہنے لگا اللہ اللہ ہاتھ کیا ہی تو جب اللہ ہے، جس نے پہلو دیکھا کہا ماشاء اللہ معصوم کیا ہے جب اللہ ہے، جس نے آنکھیں دیکھی کہا آنکھیں کیا نہیں یہ تو عین اللہ ہے، اور جس نے خوش قسمتی سے چہرہ دیکھ لیا وہ اپنی مراد پا گیا، کہا اللہ اللہ یہ تو وجہ اللہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جبرائیل نے ذرا قریب آ کر کہا کس کس عضو بدن کو اللہ سے منسوب کروں، کچھ کہنے کو جی تو کرتا ہے مگر اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ 1,24,000 انبیاء کے صحیفے تلاوت کی، وقت ولادت امام حجت یاسین، قرآن ختم ہوا، ماضی حال مستقبل لکھا جا رہا، بھائی کائنات کی تقدیر لکھنے والا جو آ گیا وہ آ گیا کہ جو کائنات کا شہنشاہ ہوگا، وہ آ گیا کہ جو غیبت میں رہ کر پوری کائنات پر حکومت کرے گا۔ کیا کہنا امام حجت رضی اللہ عنہ کا کہ بس ایک مرتبہ امام نے اپنے فرزند کو لیا، ایک ملک نے آ کر امام سے ان کے فرزند کو لے لیا اور آسمان کی وسعتوں سے صاحب معراج کی شبیہ ہے نا میرا وقت کا امام، روز اول کی معراج کے لیے مناسب، روح الامین نے اپنے سینے سے لگا کر آسمان کی وسعتوں میں گھوم، ایک مرتبہ ماں کی ممتا کا رقص کیا، میرے رقص جگہ کو کس کے حوالے کر دیا، کہا میں نے اپنا لال اس کے حوالے کیا ہے، مادر موسیٰ نے اس کو موسیٰ کیا تھا، ان قریب واپس آئے گا اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ جب سے شبیہ صاحب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ماں نے بڑھ کر سینے سے لگایا، بوسہ دیا، دائی شانی پہ دیکھا، جب سے لطف محسوس ہوا، دیکھا لکھا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میرے امام کے ہاتھ پر موجود تھی کہ جب حق آ جائے تو باطل کہاں جم سکتا ہے، کہ باطل تو ویسے بھی بھاگنے والا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا کہنا اس امام کا کہ جو وقت ولادت ہی معراج کر کے آیا ہو اور باطل کو آیا ہی بھگانے کے لیے۔ خوشا نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہمارے امام وقت حجت اکبر جل اللہ فرجہ وہ ہیں کہ جو پردہ غیبت میں رہ کر بھی کائنات کی حکومت، جو پردہ غیبت میں ہو کر بھی ہر مشکل میں ہماری امداد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا مومنات کہ اب جو زندگی آتی ہے تو وہ امام حجت کے ہاتھ، صحت آتی ہے تو امام کے ہاتھوں سے آتی ہے، رزق آتا ہے امام کے ہاتھوں سے آتا ہے، اولاد آتی ہے امام کے ہاتھوں سے آتی ہے، تو ہر شے کی تقدیر و مقدر کے فیصلے کرنے والا میرے وقت کا امام حجت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مشکل میں کوئی منت مانگتا ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے تو میرا مشکل کشا مولا اپنے قلب سے سوال پاک پر ظلم سے فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمارا ایک موالی، ہمارا ایک مجھے مشکل میں پھنس گیا ہے، کہ مشکل کو دور کرو، اس کی حاجت روائی کرو، اس کی مشکل کشائی کرو، اور یقین جانیے جو ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں وہ وقت امام وقت کی دور کرواتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ وقت ہے، اسی لیے حکم امام وقت کا چل رہا ہے، وہ غیبت میں ہے لیکن غیبت میں رہ کر ہر قدم پر ہم گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں، ہر مقام پر ہماری دستگیری کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہر مقام پر امام موجود ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون مر گئی تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اب کئی سو سال پہلے کی بات ہے، اس وقت آپریشن وغیرہ کا دور نہیں تھا، تو بہرحال اب کیا کیا جائے، لوگ مجتہد کے پاس گئے فتویٰ لینے کہ بتلائیے عورت مر گئی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ، اب کیا کیا جائے، کیا پیٹ لا کر کے بچہ نکالا جائے یا ایسے ہی بنے؟ اب
مجتہد کے پاس موجود ہے حکم احترام میت کا. سجائی کا پیٹ جا کر کے بچہ نکالنا، بس مجتہد نے فتویٰ دیا کہ بس ایسے ہی لے جا کے دفن کر دو. بھائی کئی سال پہلے کی بات ہے نا، آپریشن تو ہو نہیں سکتا. بس ایک مرتبہ لوگ لے کر چلے میت کو قبرستان کی طرف بڑھے. اچانک ایک مقام پر پہنچے تھے کہ ایک نورانی چہرے والا جوان آیا اور کہا حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، بس یہی میت کو رکھ دو اور پہلے پیٹ جا کر کے بچہ نکال دو. لوگ حیران ہوئے، کہا ہم تو مجتہد کے پاس سے فتویٰ لے کر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اب جا کر مجتہد کے پاس پوچھنا، فتویٰ بدل چکا. بس ایک مرتبہ تمام لوگوں نے ان کے حکم پر ایسا ہی کیا اور پیٹ جب چاک کیا تو بچہ زندہ ہے. کیا قدرت ہے! یہ امام علیہ السلام کی دستگیری ہے نا. امام علیہ السلام آ کر مشکل کشائی کر رہے ہیں. بس ایک مرتبہ بچہ زندہ دیکھا، تمام لوگوں نے میت کو دفن کیا، بچے کو لے کر چلے مجتہد کے پاس آئے. آپ نے جو قاصد بھیجا تھا اس کی وجہ سے آج کہ بچہ زندہ بچ گیا، ورنہ ہم تو یوں ہی دفن کر دیتے اس کی ماں کے ساتھ ساتھ ہی. اب مجتہد کو معلوم ہو گیا کہ میں نے فتویٰ غلط بھیجا. اور امام زمانہ علیہ السلام تو بس ایک مرتبہ خوب پیٹے اور کہا کہ آئندہ کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. اگر میرے وقت کے امام آ کر مشکل کشائی نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ قتل تو قیامت کے ذمے میرے اوپر پڑ جاتا. بس یہ کہنا تھا، دروازے پر لکھ کر لگا دیا کہ آئندہ کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. بس روتے روتے سو گئے. آپ نے دیکھا کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ مجتہد نہ رو، فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور غلطی کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. ہم ہیں مشکل کشائی کے لیے، ہم ہیں حاجت روائی کے لیے. بس آ کر ہم نے دستگیری کر دی، ہم نے مشکل کشائی کر دی. تو بس مومنات ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ وہ امام ہیں، یہ انوار 14 وہ ہیں کہ جو ہر مقام پر ہمارے کام آتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے، یہ ایسے انوار حجت ہیں کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی انبیاء کو نماز پڑھایا کرتے، جو دنیا کے میں آنے کے بعد بھی کائنات کی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا مومنات، یہ دور غیبت میں ہم شیعوں کا پہلا اور بنیادی فریضہ ہے دعائے تعزیت خرچ. ہمارا یہ فریضہ یقین ہے کہ ہم ہر لمحہ ہاں یہ دعا کریں کہ پالنے والے ہمارے امام پر ظہور جلد اور ڈالے رہا ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے امام علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے والوں ہیں، نہ کہ امام علیہ السلام کی تلوار کی زد میں آ کر ختم ہونے والے. کہ میرا امام مگر بے نقاب آ جائے، ضیائے شمس و قمر کو حجاب آ جائے، تو زمانہ محنت خرافات ہو گیا مولا، جو آپ آئیں تو ایک دن خراب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج اس دور میں کوئی امام پردہ غیبت نہیں ہے، لیکن ہر لمحے ہماری مشکل کشائی کو، ہماری حاجت روائی کو. کہ میرے امام نے خود کہا ہے کہ شیعوں، اگر ہم غیبت میں رہ کر تمہاری مشکل کشائی نہ کرتے، تمہاری امداد نہ کرتے، تو یہ دشمن طاقتیں تمہیں مٹا سکتی. یہ کیا وجہ ہے کہ شیعوں پر صدیوں سے ظلم و ستم کا بازار گرا. بنو عباس نے، بنو امیہ نے اس قدر ظلم و ستم کیے شیعان اہل بیت پر. آج بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا. مسلسل خودکش حملے، شیعوں کے مامبارگاہوں پہ حملے، مسجدوں میں، مجلسوں میں، جلوسوں میں حملے. یہ کیا وجہ ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی مسلسل علی کے چاہنے والوں کی، مولا کے ماننے والوں کی، حسین کا ماتم کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی غیبی امداد ہمارے ساتھ ہے. امام ہر قدم پر ہماری مشکل کشائی ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام بس اتنا کہوں گی کہ میرا دل کہتا ہے
کہ میرے وقت کا امام ضرور اس مجلس اعزاز میں تشریف لا سکتا ہے، کیونکہ آج بھی میرے وقت کا امام اپنے جدہ کی مصیبت کو یاد کر کے خون کیا میرے امام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سلام ہو میرا اس بے کس و مظلوم حسین پر کہ جو نظیم پہ دھانا زمین جس کا جسم تیروں پر معلق ہو. آج اس فرش اضافت ہم امام حجت عزت ان کے جذاب قبول کرتے ہیں، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو تذکرہ کہ وہ علی اکبر جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر کہ جس سے حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ حسین لیلا سے کہتے تھے، لیلا اس بچے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. یہ وہ علی اکبر ہے کہ جو لیلا کی امیدوں کا مرکز، جو حسین کا چاند تھا، جو زینب کا دل بتا. بیویوں اکبر کی شہادت پڑھنا آسان کام نہیں، اور حسین کی اس کا یہ جوان بیٹی اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے میں بی بی زینب کا فرمان آپ کو سنانا چاہتی ہوں. میری بیوی کہتی ہے کہ ذاکر یا ذاکرہ کو چاہیے کہ میرے اکبر کی شہادت بہت زیادہ نہ پڑے، کیونکہ جب اکبر کے مصائب کہے جاتے تو کوئی اس انداز میں ماتم نہیں کرتا جس انداز میں میری کڑیل زبان کو رونے کا ہو. تو بیوی کہتی ہے مجھ زینب کا دل قبر کے اندر دکھتا. میں کہتی ہوں اس سے اچھا ہوتا یہ مجلس میں نہ آئی ہوتی کہ میں جو صبح میں شام کے ہر موڑ میں یہ دیکھتی ہوئی چلی کوئی مل جائے جو میرے اکبر کی جوانی کا مجھے پرسا دے. اور یہ والی اکبر ہے کہ جس ماں نے کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھی. اور عاشور کی صبح وہ وقت بھی آیا کہ جب 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر بوڑھے باپ سے مرنے کی رضا طلب کرنے آیا ہے تو حسین جیسا صابر تڑپ کے رہ گیا. کہ جاؤ میرے لال جا کے خیمے میں ماں بھوکی سے مرنے کی رضا طلب کر. لکھا ہے کہ اکبر کا خیمے میں آنا کسی قیامت سے کم نہ تھا. اور علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، بیویاں دامن کو تھام لیتی تھی، اکبر نہ جاؤ، اکبر نہ جاؤ. میں نہیں جانتی کس دل سے اور پپی نے اجازت دی ہوگی. دارو بڑی مشکل سے اکبر نکلے. اکبر کیا نکلے، ماں کے ارمان نکل گئے. دلہن میں آ کے لاؤ پپی کی تمنا مٹی میں مل گئی. چاند سے سر پہ چہرہ سجاؤں گی اور اس خبرہ مدینے میں انتظار کرتی رہ گئی. میرا بھائی اکبر آئے گا، میرے بھائی کی شادی ہوگی. حضرت اللہ بڑا کٹھن وقت حسین ابن علی پر ایک مرتبہ جوان لال کو گھوڑے پر سوار کرایا. اب اکبر چلے کے پیچھے بابا کو دیکھی. اکبر نے کیا دیکھا، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ چلا. اکبر نے گھوڑے کو روکا، سڑک کے گھوڑے سے اترے، بابا کے قریب آئے. بابا رخصت تو کر چکی، اجازت تو دے چکی، ارے پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے. حالات والے حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ سکتے تھے کہ اولاد کا ہم کسے کہتے ہیں. علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میرے لال، گھوڑے باپ کی جان جا رہی ہے. اور آہستہ چلو تاکہ جی
بتلائیے اکبر نے آپ سے ایسا کیا کہا کہ آپ دھاڑے مار مار کر ایک مرتبہ حسین نے رو کر کہا زمانے کا فائدہ ہوتا ہے جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے جوان اولاد کو بخشش کرنا ہے آج میری غربت تو دیکھو میری بے کسی تو دیکھو میرے جوان نے مجھے نصیحت کی ہے بابا میرے لاچے کو خیمے میں نہ لائیے گا میری ماں آئی میری ماں بندے تھی میرا خبر نہیں برداشت کر پائے گی تسلیم